अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम साथ आपके सामने हूँ। एक दिन तो बारिशों में कट गया शदीद तरीन बारिश और लाइट नायाब उनका कमियाब जो भी कहिए। तो एक बात समझ में नहीं आती कि बिजली फाजिल है और पैसे भी पूरे दिए जा रहे हैं मगर चोर बनाकर आवाम को नहीं दी जाएगी। ये मेरी समझ में नहीं आया कि यह हाहाकार क्यों है। और गर्मी की जो शिद्दत है अल्लाह बड़ा हफीज़। यहाँ मेरे भाई के घर में और फैमिली में सोलर भी लगे हुए हैं, एसी भी चल जाता है, मगर उनके बारे में सोचें कि जिनके घर में पंखे हैं और बहुत से घरों में पंखे भी नहीं हैं। मैंने ऐसे दर्जनों लोगों से मुलाकात की। खैर, बात यह है कि इस मुल्क में किस बात को और किस किस तरह से और कैसे कैसे रोई है कि स्वात में तौहीन मजहब के इल्जाम में एक बंदा जिंदा जला दिया। और नमन यूनिवर्सिटी में अक़लियतों के बच्चों को, हिंदू बच्चों को गाय का गोश्त पेश किया गया और उन्हें इस्लाम की दावत दी गई। एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हुए इसको जितना मैं फील कर सकता हूँ, या जो ओवरसीज में और लोग रहते हैं यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, आप लोग नहीं कर सकते। कि आप एक लम्हे को सोचें कि मेरे बच्चे को, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे दोस्त के किसी बच्चे को, उसको रोक कर कोई कहे कि तुम इस्लाम कबूल कर लो और ये सूअर खाओ। क्या सीने पे गुजरेगी मेरे। बहुत से लोग अपनी मर्जी से सूअर खाते हैं, मैं जानता हूँ पर्सनल लेवल पर। मैं ऐसे अक़लियती लोगों को भी जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं जो गोश्त खाते हैं, गाय का भी खाते हैं, बकरे का भी खाते हैं, मगर वो अपनी मर्जी से खाते हैं। मगर किसी को उसके अकीदे की बुनियाद पर तंग किया जाए, उसे जिंदा जला दिया जाए, ऐसी हैवानियत कोई मजहब दे सकता है? कोई भी एक मजहब। बात बात पे फिर ये कहना कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हम इंसान तो बने नहीं, मुसलमान बनते हैं। और फिर कुर्बानी पे जो कुछ मैंने देखा, बचपन में भी देखा था, मगर अब ज़्यादा फील हुआ कि गलियाँ लहू लुहान हैं, बदबूएं उठ रही हैं। कभी किसी ने तारीख पढ़ी है इस कुर्बानी की, ईद की, कि ये कब कैसे ईजाद हुई और जहाँ से ये आई है वहाँ ही कितने बड़े पैमाने पे मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है? क्या कोई अपने घर के सामने गाय, बकरी, भैंस, ऊँट काट सकता है और काट कर वो नॉर्मल रह सकता है? यहाँ तो एक फैशन के तौर पर मुझे एक कसाब बता रहे थे कि एक साहब ने एक दिन में 50 लाख रुपए की 2 गाय काटी और 50 बकरे और 3 दिन तक बकरे काटते रहे। और मुकाबला होता है बाकायदा कि अच्छा उसने इतने के खरीदा है, मैं इतने का खरीदूंगा। ये कुर्बानी है। जब कुर्बानी की तारीख अगर गौर से देखें इंसानी ज़िंदगी में, जब से इंसान ने जन्म लिया है, मज़ाहिब में, हर दौर में, हर मज़हब में कुर्बानी है। इंसानों की कुर्बानी भी दी जाती रही है, जानवरों की भी, और बड़ी बेदर्दी के साथ दी जाती रही है। आज भी मिन्नतें मानने के लिए दूसरे मज़ाहिब में भी। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि यहाँ जिंदा जला दिया जाता है। मालूमात हो न हो, मगर तफाखुर है जिंदा जला देना, गाय का गोश्त ज़बरदस्ती खिलाना, इस्लाम की दावत देना। इस पर गौर करें कि ये इंतहा पसंदी कौन लाया था, वो खुद क्या करते हैं और इसका अंजाम क्या होने जा रहा है। बहुत सी बातें हैं, बहुत से मामलात हैं। यहाँ बद इंतज़ामी की आखिरी हद हो गई है, आखिरी हद। जिधर जाइए, जिधर निगाह कीजिए, एक तूफ़ान बदतमीज़ी है, एक बेतरतीबी की ऐसी मिसालें हैं जो इंसानी तारीख में शायद न मिलती हों। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अगर जिन लोगों ने आखिरी खुतबा आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुना है, तो उसकी सोल, जो उसका सब्सटेंस है,
وہ تین چیزیں ہیں: یونٹی، ڈسپلن اور کلیننس. اور ان مسلمانوں نے عقیدے میں آخری حد تک حیوانیت پہ اتر آئے ہیں، اس کی محبت میں، بظاہر محبت میں، مگر اس کا میسج نہیں لیا. ان کے نام پر جان لے لینا، لوگوں کی توہین کرنا، ان کے دل دکھانا، یہ محبت ہے یا یہ میسج تھا ان کا؟ ہم دعائیں کر سکتے ہیں. دعاؤں کے لیے بھی بہت واضح کہا گیا ہے کہ پہلے اپنے حصے کی کوشش ڈالو، پوری ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اور پھر میرے پاس آؤ تو بلا شبہ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا. مگر کیا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ ریاست سے لے کے حکومت اور حکومت سے لے کر جہاں تک جائیے، بے ایمانی، چوری، ملاوٹ. میرا ایک دوست، میں ایک ہاسپٹل گیا کسی چیک اپ کے لیے اسلام آباد میں، تو اس کے بعد جو دوا سجیسٹ کی گئی تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ آفاق بھائی آپ لکی ہیں کہ آپ میرے پاس آئے، کہ میں آپ کو یہ دوا جو حقیقی اصلی دوا ہے وہ دلوا دوں گا، ورنہ یہاں دوا اصلی نہیں ملتی. تمام فارمیسیوں پہ انہوں نے دعوے سے کہا اور بہت یقین سے کہا کہ مور دین 60% دوائیں جعلی بکتی ہیں. دودھ جعلی، دوا جعلی، اور قربانی بڑی حقیقی ہے. عمرے اور حج کی تصاویر، حج ہوا ہے نا تو وہاں کی تصاویر، شو بازیاں آپ سب نے دیکھی ہوں گی. مجھے حج پہ یاد آیا میرے ایک بہت اچھے شناسہ، میرے کرم فرما اور بہت بڑے انسان دوست نیو یارک میں، شاہنواز فارماسسٹ تھے. کورونا میں بہت سنگین صورتحال سے گزرے، کئی ماہ تک وینٹیلیٹر پہ گئے، اور اب حج کے دوران خالق حقیقی سے جا ملے. اور وہاں مجھے نہیں پتا کہ ان کی تدفین وہیں کی گئی ہے یا نیو یارک لائی گئی ہے. بہت پرانے فارماسسٹ تھے، کراچی سے ان کا تعلق تھا، اور امریکہ میں جو پاکستانیوں کی فارماسسٹ کی سب سے بڑی تنظیم ہے، پاپا اس کے پریزیڈنٹ بھی رہے، اور سینئر ترین لوگوں میں ہوتے تھے کمیونٹی کے سماجی آسپیکٹ میں. محترم بہت آگے تھے لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے، اور بڑے خاموش طبع، بڑے نیک سے انسان تھے، محبت کرنے والے. مجھے آج تک یاد ہے کہ جب انہیں کرونا ہوا تو میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آفاق بھائی جس ہاسپٹل میں وہ تھے کہ وہاں آپ کا کوئی جاننے والا ہے. تو وہاں اتفاق سے میرے کئی جاننے والے تھے، تو میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا، ڈاکٹر کو جو وہاں تھے. وہ دوست آج کل مجھ سے بہت ناراض ہیں، مجھے اس ناراضگی کی وجہ بھی نہیں معلوم. تو میں نے بتایا کہ ایسے ایک پیشنٹ ہے تمہارے ہاسپٹل میں. تو کہنے لگے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا یار میرے بہت پرانے شناساؤں میں سے ہیں، بڑے گہرے مراسم ہیں. کہنے لگے کہ انہیں ہم نے بورڈنگ دے دی ہے، ان کا ٹکٹ کٹ چکا ہے. اس میں ایک بہت بڑی لرننگ ہے کہ ماحول زندگی کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. انہوں نے بالکل اسی طرح کہا، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر، جرنلسٹ، یہ سب ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں، روٹین میں ہوتا ہے لوگوں کا مرنا دیکھنا اور حادثات، یہ معنی نہیں رکھتے آپ روز اگر ایک ہی کام کرتے ہو. ان کا کو بورڈنگ دے دی ہے ان کو. ان کا کیا مطلب؟ کہنے لگا انہیں وینٹیلیٹر پہ چڑھا دیا ہے، اور ایز یو نو کہ وینٹیلیٹر پہ جانے کے بعد کتنے لوگ واپس آتے ہیں اس کورونا میں. تو میں نے کہا یار کوئی تو. کہنے لگا اللہ کے راستے میں کون کس کی چلی ہے، ہم ڈاکٹر ہیں، صرف کوئی جان دینے والے نہیں ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں. تم نے کال کی ہے، ویسے بھی یہ میرا فرض ہے، مگر اب میں اپنی پوری ایفرٹ کے ساتھ ہر وقت نگاہ رکھوں گا، گھر سے بھی معلومات لیتا رہوں گا، تمہیں بتاتا رہوں گا. پھر وقت گزرتا رہا. 2.5 ماہ کے بعد انہوں نے فون کیا، وہ کہا کہ ان کا بورڈنگ واپس ہو گیا، ان کی فلائٹ کینسل ہو گئی. جی مبارک ہو. اور اب ہم انہیں ری ایبلیٹیشن پر البنی بھیج رہے ہیں کہ آخری مرحلہ وہ ہے، اور ان کی فیملی کو سمجھانا
کہ وہاں بے احتیاطی نہ کریں. اکثر لوگ وہاں سے بھاگ آتے ہیں اور پھر بعد میں جان کی قیمت پر اس بھاگنے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو ایک اور ڈاکٹر میرے بہت اچھے شناسا، وہ شاہ نواز کے مستقل پرماننٹ پرائمری ڈاکٹر تھے. میں نے انہیں کال کیا، کہنے لگا ہاں مجھے پتہ چلا. وہ خود بھی کرونا میں تھے، ان کی وائف ہاسپٹل میں تھی، وہ ڈاکٹر جو ہے ان کو بھی کرونا ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے. تو میں نے البنی فون کر دیا ہے کہ یہ وہاں پر اپنا پورا ٹائم کریں. میں خاموشی سے روز معلومات لیتا رہا، اور پھر ایک دن وہ صحت یاب ہو کر حیران کن طور پہ، کسی کو یقین نہیں تھا، ڈاکٹرز کو نہیں تھا، وہ لوٹ آئے. اگر آپ دیکھیں کہ کس کی کہاں لکھی ہوتی ہے. صحت مند زندگی گزار رہے تھے. آنے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا، مجھے ڈنر کی دعوت دی کہ آفاق بھائی میرے ساتھ ڈنر کریں. تو یقیناً انہیں کسی نے بتا دیا ہوگا کہ میں ان کے بارے میں فکر مند تھا، تو میں نے بہت نائسلی انہیں ٹال دیا. اب پرسوں میں نے خبر دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ شاہ نواز چلے گئے. اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے بچوں کو، ان کے لواحقین کو، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کے دوستوں کو، ان کے بہت سارے دوست ہیں جو ان کی پوسٹیں لگا رہے ہیں. آج ان کا قل تھا وہاں. میں شیئر یوں کر رہا ہوں کہ یہ ہے پانی کا بلبلا. کسی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ کون کب جھی اٹھے گا اور کون کب کیسے چلا جائے گا. مگر ہماری طمع، ہماری ہماری حرص، ہمارے مفادات، ہمارے خواب ہم سے کیا کیا نہیں کرواتے. ہم دوسروں کے بارے میں غور بھی نہیں کرتے، اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ساری عمر یہی رہنا ہے. مگر یقین رکھیں ہم سب کو چلے جانا ہے. جتنا جمع کر لو، جتنا دھوکہ دے دو، جتنا لوٹ لو. مجھے معلوم ہے کہ ایک اکثریت اس بات کو نہیں مانتی کہ شاید انسان اسی نیچر کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اور پھر کچھ انوائرمنٹل بھی ہوتا ہے. اور انوائرمنٹ آج کی مہذب دنیا میں ریاستیں بناتی ہیں اپنی نظم و ضبط سے، اپنی جزا اور سزا سے، میرٹ سے، انصاف سے، قانون کی بالادستی سے، امن سے، خوشحالی سے، ترقی سے. اور ہر انسانی معاشرے میں خرابیاں ہوتی ہیں، مگر ان میں بتدریج دور کیا جاتا ہے، ان پر کام کیا جاتا ہے، ان میں کمی لائی جاتی ہے، پھر نئی خرابیاں بھی جنم لیتی جاتی ہیں. خیر میں اس سے باہر نکلتا ہوں. دیکھیں جی، سپریم کورٹ کی، عدلیہ کی، وہاں تقسیم بھی ہو چکی ہے، لڑائی بھی بڑھ چکی ہے. الیکشن کمیشن کے ٹریبونل کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ کیس ہے پی ٹی آئی کا، اور چیف جسٹس نے ایک جملہ کہہ کے بات ہی ختم کر دی ہے، ادھیڑ کے رکھ دیا ہے وکیل کو بھی پی ٹی آئی کے، اور عمران ڈو جو ججز بیٹھے ہیں ان کو بھی، کہ آئین میں جب صاف لکھا ہے کہ الیکشن کے بعد الیکشن کی عزاداریاں جو انتخابی پٹیشنز ہیں اس کے لیے الیکشن ٹریبونل الیکشن کمیشن ہی بنائے گا، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ پھر آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، پھر نئی سماعت ہو رہی ہے، معاملات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. پھر امین گنڈا پور زبردستی فیڈر کھلوا رہے ہیں، لیسکو کے، پیپسو کو، جو بھی انرجی پاور پلانٹ کا جو سسٹم ہے، تقسیم کار کمپنیاں ہیں پشاور میں، کے پی کے میں، اور مظاہرے ہو رہے ہیں. اچھا مظاہرے تو جینون ہیں، مگر ریاست کا، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اسے لیڈ کر رہا ہو اور جا کر زبردستی کروائے، تو عام آدمی اس بارے میں کیا رائے رکھے گا، یا اس کے سینے میں کیا کیا نہ ہوک اٹھے گی جہاں پر اس کا بس نہ چلتا ہو. کہ طاقتور ہی اگر ساتھ ہے تو کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ مان لینا چاہیے آپ سب کو کہ یہاں طاقت ہی سب کچھ ہے. یہاں کوئی جزا سزا نہیں ہے، یہاں کوئی قانون نہیں ہے، یہاں کوئی انصاف نہیں ہے، یہاں کوئی میرٹ نہیں ہے، اور کوئی ڈسپلن نہیں ہے. اس لیے ریاست آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، جو ریت مٹھی میں ریت کی طرح پھسل رہی ہے. کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے جس انداز سے یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، اور انتہا پسندی، دہشت گردی اور سیاسی افراتفری، پھر معاشی افراتفری، کہ بجلی کے نرخ بھی بڑھا دیے
اب اس پر 2,000 روپے سے 1,000 روپے ایک فکس ٹیکس اور نیا کوئی لگا دیا گیا ہے. یہاں کوئی پے کر سکتا ہے؟ ایک عام آدمی کے بارے میں غور کریں جس کے گھر میں ایک پنکھا چلتا ہو, اس کی تنخواہ 30,000 37,000 روپے چلے مان لیتے ہیں کہ سندھ حکومت نے کر دی ہے, تو 37,000 میں وہ 15,000 روپے کا بل دے سکتا ہے, وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے, انہیں دودھ پلا سکتا ہے, وہ گھر میں سبزی ترکاری لا سکتا ہے, وہ گیس جلا سکتا ہے, جو 150 گنا. مجھے ایک بیکر بتا رہے تھے کہ ہم پہ دباؤ ہے کہ جی ہم ڈبل روٹی کی اور ساری جو بیکری میں چیزیں ملتی اس کی قیمت کم کریں, کہ جی آٹے کی قیمت کم ہوئی ہے, میدے کی ہوئی ہے. ان کا کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ گیس 150% کمرشل بڑھی ہے, کہ 13 لاکھ کا جو بل آتا تھا وہ اب 27 لاکھ کا آیا ہے. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ 13 لاکھ سے 27 لاکھ کا؟ اور وہ بہت اداس تھے, بہت پریشان تھے, کبھی اچھے پیسے کماتے تھے. مجھے یہ قصابوں میں نے بھی بتایا, بیکر نے بھی بتایا کہ اس عید پر خریداری بے تحاشا کم ہوئی. جو چھچورے ہیں, جو دولت جن کے پاس حرام کی, انہوں نے تو پہلے کی طرح کیا, مگر جو عام آدمی قربانی کر لیتا تھا اپنے محلے والوں کو دکھانے کے لیے, دباؤ میں بچوں کے فیشن ہے نا یہ, تو اس کی تعداد میں کمی آئی ہے. مہنگائی بڑھتی جائے گی اور بڑھے گی, مزید بڑھے گی, لاکھ پروپیگنڈا کریں. جب سیاسی افراتفری اپنے عروج پر ہو تو انتظام ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے کہ بیوروکریسی تو اس ملک کی انگریزوں کی پالی ہوئی ہے. مظالم جو ہیں اس کی گھٹی میں ہیں کہ مارو پیٹو لڑاؤ اور حکومت کرو. مجھے اسلام آباد میں ہی کئی لوگوں نے, ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے طبقات میں کہنا چاہیے, درجنوں لوگوں سے بات گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہماری 3 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں اور یہ زبردستی چھینی گئی ہیں. اب آپ طرفہ تماشا دیکھیں کہ عدلیہ پر اعتماد حکومتی پارٹیوں کا بھی نہیں ہے اور پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ تفریق ہو سکتی ہے؟ اچھا, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں حکومت اور سب اتحادی ایک ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ میں حصہ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا, ساتھ دے گی بجٹ پاس کروانے میں, تو پہلے کسے شک تھا؟ پیپلز پارٹی ایک کننگ پارٹی ہے, اسے مزید کوئی امارات چاہیے ہوں گی, وہ پہلے لے لی ہوں گی, وعدے لے لیے ہوں گے, لکھت پڑھت کر لی ہوگی. سندھ تو ایک بے مہار صوبہ ہے, یہاں اب کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. بظاہر حکومت ہے مگر وہ اپنے مقاصد پورے کر رہی ہے اپنے لوگوں کو لانے کے لیے, اور صوبے کو تعصب کی, فرقے والی کی آگ میں جھونک رہی. میں اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہتا. جو کمزور اقلیتیں ہیں جیسے اردو بولنے والے, ان کے وہ تو بھاگ رہے ہیں, ان کے بچے تیزی سے نکل رہے ہیں جس حد تک جو کوشش کر کے وہ نکل سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس تو کوئی راستہ نہیں. مگر باقی اقلیتیں جو صنف سویل ہیں, جو دوسرے صوبوں سے آئی ہیں, ان کے سینے میں آگ بھڑک رہی ہے. میں صرف یہ بتا سکتا ہوں, ایک دلچسپ خبر ہے وہ شیئر کر کے میں جانا چاہتا ہوں کہ یہ جمہوریت کیسی ہے اور اس کی کوکھ سے کیا جنم لے سکتا ہے, اس کے کیا نتائج نکلیں گے. آپ فیصلہ کر لیجئے گا کہ فیصل واڈا نے انکشاف کیا پارلیمنٹ میں کہ جو اراکین پارلیمنٹ ہیں, ان کے پاس جو گاڑیاں, وہ اکثر میں بیشتر گاڑیاں اکثریت کے پاس جو ہیں وہ اسمگل شدہ گاڑیاں ہیں, ٹیکس نہیں پے کیا گیا ہے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ جو چوری کرتے ہوں وہ آپ کا قانون بناتے ہیں, جو ڈکیتیاں مارتے ہوں, جو ڈکیتوں کے سربراہ ہوں, جو ڈکیتوں سے رابطے میں ہوں, جو اپنی مرضی چلاتے ہوں اور اپنے لیے کام کرتے ہوں, پارٹیاں بدلتے ہوں, آپ اس جمہوریت کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ایسے الیکشن چاہے وہ 45 فارم کے ہوں یا 47 کے, ان کی کوکھ سے کچھ نکل سکتا ہے. اور کہنے والے اب یہ کہتے ہیں وہ شیخ رشید پھر آزاد ہو گیا, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ 30 اگست کا انتظار کر رہا ہے کہ میں تو 30 اگست کو اب اس کے بعد بات کروں گا, کہ اب وہ خود آنے کی تیاری کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا, مگر ڈونلڈ ٹرمپ اگر جیت جاتے ہیں
تو اس کے امکانات زیادہ سمجھیں کہ ریپبلکن کے دور میں جنگیں بھی ہوتی ہیں اور غیر جمہوری حکومتوں کو بیک سے فائدے بھی پہنچائے جاتے ہیں، انہیں برداشت بھی کیا جاتا ہے، اور خان صاحب کو نہ چھوڑنا یا ان کے مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے ریاست کچھ بھی کر سکتی ہے یہاں. یہ میرا یقین ہے کہ موجود پاکستان میں جب تک اسٹیبلشمنٹ ہے اور ریاست ہے، اور ریاست ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہے تو ریاست ہے، خان صاحب کو اقتدار نہیں ملے گا. اور ایسی جمہوریت جس میں ڈاکو چور بیٹھے ہوں وہ آپ کے لیے قانون انصاف کے فیصلے کرتے ہوں، اس سے بہتر ہے کہ یہ جمہوریت نہ ہی رہے تو آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جاندا کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.